हालात बदलने का वादा। इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म। रिश्वत और करप्शन का खात्मा। मेरिट पर होगा हर काम। इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम। ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हनीफ गौर साहब से बात हो रही थी इमरान खान साहब के विजन की, जिसमें उन्होंने 1 करोड़ नौकरियां, वो मैं नाम सुन के वो जो 1 करोड़ दरख्त लगे हुए थे उसका भी काफ़ी मतलब चर्चा रहा, आपने देखा वो 1 बिलियन थे। 1 बिलियन, वो 1 करोड़ नहीं थे सर, वो 1 अरब थे। 1 अरब दरख्त है। अब पता नहीं कितने के लगे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। बहरहाल वो अगेन फिगर इज़ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल। इसी तरीके से 1 करोड़ अभी दरख्त नौकरियां देनी है उन्होंने। और मज़े की बात ये है हनीफ साहब के ख़जाना आपका खाली है। 8, 12, 10 अरब रुपए आपने किस्त देनी है और बाहर से डॉलर मंगा रहे हैं। वो लोगों ने वो सोशल मीडिया पे शुरू कर दिया है, चंदे से तो ये नहीं होता, चंदे से तो घर नहीं बनते। और हालांकि ये चंदा वंदा नहीं है, ये एक किस्म की अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन है जी। कंट्रीब्यूशन है, उसको चंदा मैं नहीं समझता हूँ। और चीफ़ जस्टिस साहब ने इसका नोटिस भी लिया। नोटिस ये नहीं कि 100 मोटो की बात नहीं कर रहा, उन्होंने मतलब इसका जवाब दिया कि ऐसी इस तरह की बात करना जो है शर्मनाक है और लोगों को सोच समझ होनी चाहिए। ये मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं, ये जो 1 करोड़ नौकरियां, जबकि आपके पास जो मौजूदा एम्प्लॉइज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है, तो अगर आप नोट छाप के नौकरियां देंगे तो फिर तो मतलब कोई बात नहीं बनेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और गरीब गरीब से तर होता चला जाएगा। तो इसी तरीके से 50 लाख घर जो हैं, ये पैसा कहाँ से आएगा? आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करता चलूं कि ऐसा नहीं है कि सबको सबकी नौकरियां जो है तो गवर्नमेंट जॉब सबको दिए जाएंगे। सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया जाए। जॉब क्रिएट की जाएंगी। अब वो ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर, तो आपको पता है कि पहले से इतना ज़्यादा बोझ है। आज हम पीआईए का बोझ नहीं उठा सकते, आज हम स्टील मिल का बोझ नहीं उठा सकते। इस तरह से बहुत सारे महकमे हैं जो गवर्नमेंट के अंडर हैं, वो हम नहीं उठा सकते। 1 करोड़ जॉब जो क्रिएट करने की जो बात की गई है वो प्राइवेट सेक्टर से क्रिएट करने की गई है, क्योंकि जब आपका बिजनेस बढ़ेगा, आज आपकी एक्सपोर्ट जो है तो गिर कर 20 बिलियन हो गई है, आपकी इंपोर्ट जो है तो 52 बिलियन है, तो जो आपका इंपोर्ट डेफिसिट है वो $35 बिलियन का इतना बढ़ चुका है। तो आप ये देखिए कि बेसिकली उसको कम करना है। जो आपकी जब इंपोर्ट को कट डाउन करेंगे, आपकी एक्सपोर्ट को जब बढ़ाया जाएगा, एक्सपोर्ट किस तरह से बढ़ेगी? एक्सपोर्ट बढ़ेगी इंडस्ट्री लगाने से। बात आ गई बीच में, बड़ी अच्छी बात की है आपने कि इंपोर्ट जो है वो बहुत हो रही है। तो सर बात ये है कि जो लग्जरी गुड्स हैं उनके ऊपर कंप्लीट बैन अभी तक नहीं लगा, बल्कि पहले दिन ही इसको अनाउंस कर देना चाहिए था। दूसरा, जो आइटम्स पाकिस्तान में बन रही हैं उसकी भी इंपोर्ट टोटली बैन होनी चाहिए। आपकी अपनी इंडस्ट्री तो सारी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है और सारा माल जो है वो देखें बट साहब, बात यह है कि अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि पहले दिन जो है हवा में तीर नहीं छोड़ा जाता। जब हुकूमत में आया जाता है उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, और वो स्ट्रैटेजी 100 डेज़ की बात इसी वजह से की गई है कि उन 100 दिनों के अंदर अपनी टीम बनाई जा रही है। हम 100 दिन के बाद फिर आपके पास आएंगे और आपके प्रोग्राम करेंगे कि जी वो स्ट्रैटेजी आई है कि नहीं आई है। अगर आई है तो वाह, नहीं आई तो फिर आपसे सवाल जवाब किया। अब अगर आपने नेगेटिविटी का चश्मा पहन रखा है और आपको सब कुछ नेगेटिव अगर नजर आएगा मुल्क में, और आप उसका टाइम भी फ्रेम देने के लिए तैयार नहीं, मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूं और पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि कम से कम आप तो अपना डाउट दूर कर रहा था। नहीं, आप समेत मैं जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूं। मैं, क्योंकि जो मीडिया होता है, मीडिया हमेशा जो है तो सिर्फ नेगेटिव, और ये बेहतर बात है कि उजागर करता है कि ताकि अपनी
اصلاح کر لی جائے حکومت کو جو ہے وہ میں آپ کو جنرل بات ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے, ہم لفافے والے نہیں ہیں. جی بالکل نہیں ہے جو ہم تو کنڈیم کرتے ہیں کہ جو اس قسم کی صحافت کرتے ہیں. میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو میڈیا کا رول ہے اس ملک میں, آپ یہ دیکھیں کہ آج اگر بچے کو پتہ ہے کہ نواز شریف کون ہے, عمران خان کون ہے, زرداری صاحب کون ہے, یا ان کے کریکٹر کیا ہیں, تو آج آپ کی میڈیا نے ہی ان عام لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے. وہ لوگوں کو اپنا فیصلہ کرنے میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں کہ جو پہلے صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا وہ تو صرف حکومت کے اچھا بتایا کرتا تھا, تو لوگوں کو صرف اچھا نظر آتا تھا. ہے کہ میں نے آزاد کر دیا ہے پی ٹی وی کو, انہوں نے کہا ہے آزاد کر دیا ہے. سر ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی وی کو بھی آزاد کیا جائے, جیسے آپ لوگ آزادی صحافت کے ہم ہمیشہ حق میں بات کرتے ہیں. آپ صحافی جو ہے تو ہمیشہ آزاد ہونے چاہیے تاکہ آپ کے اوپر کوئی قدغن نہ لگائی جائے کہ نہیں آپ نے یہ دکھانا ہے اور یہ نہیں کہنا. آپ نے تمام پہلو جو تو بتانے ہوتے ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ 1 کروڑ نوکریاں جو ہیں وہ انڈسٹریلائزیشن سے ہوں گی. یہ جو اسی کا حصہ ہے یہ 50 لاکھ مکانات, سرکاری اداروں میں تو آلریڈی آپ کے پاس کنزمپشن زیادہ ہے. جی ہاں, جب 50 لاکھ مکانات بنیں گے تو ایک تو جو آپ کی انڈسٹری جو آپ نے بات کی ہے وہ انڈسٹری اس 50 لاکھ مکانوں سے 72 انڈسٹریز وابستہ ہیں. بالکل صحیح ہے. تو جب 50 لاکھ گھر بنیں گے تو ان سے ریلیٹڈ انڈسٹریاں چلے گی, سریے کی انڈسٹری چلے گی, سیمنٹ کی انڈسٹری چلے گی, ٹائل کی انڈسٹری چلے گی, بہت ساری لاتعداد انڈسٹری ہیں. تو جب وہ چلیں گی تو ان میں جاب ملیں گی. جب مکانات بنیں گے تو یہاں پر جاب کریٹ ہوں گی. یہاں پر جو آج ہمارے بچے جو این ای ڈی سے جو باقی یونیورسٹیز سے نکل کر آتے ہیں, ہمیں یقین کریں کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ بچے ڈگریاں لے کر آئے ہیں اور یہ لے کر آتے ہیں اور ان بیچارے در بدر پھر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس نوکریاں نہیں ہوتی. تو ہم خود ایز اے پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی اس میں رول ادا کر سکیں حکومت وقت کے ساتھ اور صرف پاکستان کی خدمت کے لیے, تو ان بچوں کو نوکریاں بھی دیں اور جن لوگوں کے پاس مکانات نہیں ہیں ان کو مکانات بنا کر دیں. اس کے لیے ہم نے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم ڈیزائن کی ہوئی ہے باقاعدہ. وہ تو کہتے ہیں جی جو سی پیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ اس کے اوپر کافی آپ سیمینارز میں بھی جاتے رہے ہیں. 65 بلین کی سرمایہ کاری ہے 2023 تک, وہ اس کو انہوں نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے. تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ جی بہت جاب اپارچونیٹیز ہیں, لیکن دیکھنے میں تو یہی آیا ہے کہ بلک جو امپلائمنٹ ہے وہ تو سب چائنیز کی ہے. تو آپ کا انفراسٹرکچر پھر دیکھیں کہ میں بالکل, آپ نے اچھا ہے کہ آپ نے اس طرف بھی تھوڑی سی آپ نے نشاندہی کی. پچھلی حکومت میں جو چائنیز کے ساتھ جو ہمارے ایگریمنٹس ہوئے تھے وہ احسان اقبال صاحب اپنے بریف کیس میں لے کے گھوما کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس قسم کا حکومتوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے وہ پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اسے ویب سائٹ پر آنا چاہیے. جی, اسے ویب سائٹ پر آنا چاہیے. اسے تمام پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو ان ممالک کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہیں بیسکلی وہ کیا ڈیلز ہیں. تو شفافیت اس میں نظر نہیں آتی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب عمران خان صاحب سے چائنیز ڈیلیگیشن آ کر ملے اور وزیر خارجہ سے بھی ملے اور فائنانس منسٹر سے بھی ملے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان میں کچھ خامیاں نظر آئی ہیں وہ ایڈریس کی گئی ہیں. اس حکومت نے کم از کم ایڈریس کرنا شروع کیا. اس حکومت کو چاہیے سب سے پہلے تو جو ایگریمنٹ ہے نا وہ بتائے کہ کیا ایگریمنٹ کیا ہے پچھلی حکومت نے, کیونکہ سب کی ڈیمانڈ یہی ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو کنٹروورسی ہے یہ پیدا ہوئی ہے. جب یہ ویب سائٹ پہ آ جائے گا, اس کے خد و خال سامنے آ جائیں گے, تو میرا خیال ہے کنٹروورسی بھی ختم ہو جائے گی. اور اس کے اوپر ہم آپ ایز اے بزنس کمیونٹی ہم آپ کی اس سجیشن سے بالکل متفق ہیں, اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تمام کا تمام جو ایگریمنٹس ہیں, چاہے وہ آپ کا چائنیز گورنمنٹ سے ہے, چاہے وہ آپ کا قطر گورنمنٹ کے ساتھ LNG کا ایگریمنٹ ہے, یا وہ چاہے کسی بھی گورنمنٹ کا ہے, اسے پبلک ڈاکومنٹ ہونا چاہیے. وہ فوری طور پر اس منسٹری کی ویب سائٹ پر ہونا چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ ہمارا یہ ایگریمنٹ ہوا, تاکہ یہ صرف سیاستدانوں کو یا جو بیروکریٹس ہیں صرف ان تک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شاہراہ یہاں سے گزر رہی ہے تو اس پر ہم زمینیں پہلے لے لیں اور ہم جو ہے تو اپنا پیسہ کما لیں. یہ عام آدمی کو بھی یہ بالکل ٹھیک ہے. میں آؤں گا ایک سوال کے اوپر, بڑا جو عام آدمی پوچھتے رہتے ہیں کہ غریب لوگوں کو جو آپ نے 50 لاکھ گھر بنا کے دینے ہیں, یہ غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک غریب تو وہ ہے جو روز رات کو سڑک کے اوپر سوتا ہے, ایک غریب وہ ہے جو فٹ پاتھ کے اوپر سوتا ہے, ایک غریب وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں, جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اور
ایک غریب وہ ہے جو 10,000 تنخواہ لے رہا ہے، ایک غریب وہ ہے 15,000 لے رہا ہے، ایک غریب وہ ہے جو 20,000 لے رہا ہے، ایک ہے جو 25,000 لے رہا ہے، 30,000 لے رہا ہے. گھر کسی کے پاس نہیں ہے، تو جو سارا جو گھر کا جو کرایہ ہے جو کماتا ہے وہ اسی میں چلا جاتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے. تو اس کی غریب کی ڈیفینیشن حکومت نے ابھی تک نہیں دی ہے کہ آپ کس کو مکان بنا کے دیں گے. اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ جس کے پاس گھر نہیں ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کا فقیر ہے یا وہ کلرک ہے یا افسر ہے یا کچھ ہے، ان کے لیے یہ اسکیم ہونی چاہیے. دیکھیں بٹ صاحب، ہر کام کے لیے کرائٹیریا بنایا جاتا ہے. جیسے آپ فرما رہے ہیں بالکل بجائے، لیکن یہ عام آدمی کے لیے گھروں کی بات ہم کر رہے ہیں. ہم نے جو پرپوزل بنایا ہے کہ ایک عام آدمی جو سیلریڈ پرسن ہوتا ہے، جس کی کم سے کم 20-25 ہزار روپے سیلری آج تو نارمل ہے، منیمم ویجز آج کل 20,000 روپے سے، کم از کم ہماری کمپنی میں تو 20,000 روپے سے ہیں، باقی لوگوں کا نہیں پتہ. آپ یہ دیکھیں کہ ہم اسی کو مڈل کلاس کہتے ہیں. وہ غریب ہی ہوتے ہیں بیسکلی، اس غریب کیٹیگری کے اندر ہی آتے ہیں وہ، کہ جو مکان اپنے لیے نہیں سوچ سکتے. ہم نے جو حکومت کو پرپوزل پیش کیا ہے، یا جو ہم نے آباد کے پلیٹ فارم سے جو تیاری کی ہوئی ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم صرف 120 گز کا مکان 2 کمروں کا لاؤنج کا انہیں 18 لاکھ میں بنا کر دیں گے. اب وہ 18 لاکھ 15 لاکھ سے 18 لاکھ وہ کیسے بنا کر دیں گے کہ اس عام آدمی نے صرف دینے کتنے پیسے ہیں؟ ہمیں 2 لاکھ روپے دینے. اب 2 لاکھ روپے بھی اس آدمی نے ہمیں 3 سال میں دینے، اور جو باقی پیسے ہیں وہ انہوں نے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کو اگلے 20 سال میں دینے. ہمارا جو ارینجمنٹ ہے تھرو اسٹیٹ بینک، وہ HBFC کے ساتھ ہمارا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ 20 سال کے اوپر جائے گا تو اس کی جو قسط بنے گی وہ تقریباً 10,000 روپے بنے گی. تو جو شخص 10,000 روپے ادا کر کر اپنا مکان لے سکے، تو میں سمجھتا ہوں وہی غریب آدمی کے لیے ہم کام کریں گے. کیوں کہ فری مکانات تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ فری مکانات دے سکے. ہم نے جو پلان آؤٹ کیا ہوا ہے، ہم نے وہ نو لاس نو پروفٹ کے اوپر ہم کم سے کم ہم اپنی بات کریں، آباد کی بات کریں. 120 گز کا کیوں آپ چاہتے ہیں؟ آپ 5 مرلے کے گھر بنائیں جیسے اسکیم میں بنے ہوئے ہیں. 5 مرلے کا 80 گز کا تقریباً بن گیا. ایک کیٹیگرائز ہوگی اس کے اندر، آپ صحیح، اس میں 5 مرلے کا بھی ہوگا، 80 گز بھی ہوگا، 120 گز بھی ہوگا. کیٹیگریز بنائیں گے اور یہ پھر ہم اس طرح سے بیلٹنگ کے ذریعے دیں گے. اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے اپنی چوائس کریں گے کہ جناب اس کو یہ کیونکہ میرا رشتہ دار ہے اور اس کو میں پہلے الاٹ کروا دوں مکان. اس طرح سے نہیں ہوگا. یہ ہم تمام کے تمام لوگوں سے پہلے اپلیکیشن کلیکٹ کریں گے، انہیں لوکیشنز بتائیں گے، اور اسکروٹنائز کرنے کے بعد مانیٹرنگ کرنے کے لیے اس کا جو افتتاح ہے کسی اعلیٰ شخصیت آ کے اس کی بیلٹنگ کرے گی، اور جن عام لوگوں کو وہ گھر الاٹ ہوں گے تو ہم ان کے اس کا ٹائم فریم کیا دیکھتے ہیں؟ فرض کریں گورنمنٹ ہائر کرتی ہے، بلڈر کو انگیج کرتی ہے، تو کتنے ٹائم میں آپ ان کو بنا کے؟ اگر آج ہمیں حکومت جو ہے تو ہمارے ساتھ ہماری ایسوسیشن کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لیتی ہے کہ ہم آباد کے ساتھ جوائنٹ ہینڈ کرتے ہیں اور آباد جو ہے تو اس پر ہمارے ساتھ کام کریں، تو میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے یہ آپ کو بتانا چاہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ودن 90 ڈیز جو ہے 90 دن کے اندر ہم پروجیکٹ کو سٹارٹ کر کے بھی دکھا دیں گے. ودن 90 ڈیز ہم زمین بھی ایکوائر کریں گے، ہم اس کی نٹی گریڈیز بھی کمپلیٹ کریں گے، اور ہم اس کا گراؤنڈ بریکنگ بھی کرا دیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ حنیف گور صاحب، آپ کا آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جیسا کہ آپ نے کھل کے بات ہوئی ہے، دیکھا ہوگا کہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، ان کا جو ویژن ہے وہ یہ کہ 1 کروڑ جابس دینی ہیں اور 50 لاکھ جو ہیں وہ غریبوں کو گھر بنا کے دینے ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ غریب کون ہے؟ تو غریب وہی لوگ ہیں جو کم تنخواہ والے ہیں، ان کے لیے ایک اسکیم تیار ہو رہی ہے. ان کا کہنا بالکل بجا ہے کہ ہم ابھی سے ہی تنقید کر رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے اینک لگا لی ہے، یہ اینک جو تھی پہلے سفید تھی ابھی کالی ہو گئی ہے. تو تنقید برائے تنقید کا سلسلہ جاری ہے. یہ اس وقت بند ہو جانا چاہیے، اور کم از کم یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ 100 دن تو صبر کریں. 100 دن کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کو ایک خد و خال جو ہیں آئندہ 5 سال میں کیا ہونے والا ہے وہ سامنے نہیں آئے ہیں، تو پھر آپ تنقید کریں تو اچھا لگتا ہے. لیکن ایک بات اس میں انہوں نے جو کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انفراسٹرکچر ہے، یہ جب کمپلیٹ
کرنے کے اوپر جب جائیں گے تو اس سے جاب اپارچونیٹی جو ہے نا کریٹ ہوں گی، فیکٹریاں لگیں گی، انڈسٹریل گروتھ ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت کرائسز ہیں، ایک تو فائنینشیل کرائسز ہیں، امپورٹ ہماری بہت زیادہ ہے اور ایکسپورٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس سے بھی پاکستان جو ہے انڈر پریشر ہے. وہ کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز. تو اگر ہم جیسا کہ ہو رہا ہے، جیسا کہ اخبارات میں آ رہا ہے کہ ہمیں مزید قرض لینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے جو انٹرسٹ ہے وہ دینا ہے، تو عمران خان صاحب کا یہ ویژن کہ جی ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور ان کی جو ٹیم ہے ان کی بھی یہی کوشش ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں. آسٹیریٹی ڈرائیو انہوں نے شروع کی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ اوپر لیول کے اوپر آسٹیریٹی ہو رہی ہے تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، ایک اچھا قدم انہوں نے کیا اور پرسنل ایگزامپل سیٹ کی ہے. لیکن عام آدمی جو ہے وہ ابھی بھی ریلیف کا منتظر ہے. ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے یہ جو گیس کے 48% ریٹ بڑھا رہے تھے انہوں نے انکار کر دیا، ٹیمپرریلی اس کو سسپینڈ کر دیا. ہمارے ہاں جو انڈائریکٹ ٹیکسز کی جو لعنت ہے اس کو ہم کو بہت اچھی طرح سے اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایک آدمی ہے جس کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، وہ بھی دودھ جو ہے 100 روپے کا لیٹر لیتا ہے، اور ماچس کی ڈبیا جو ہے وہ بھی 5 روپے کی دیتا ہے، اور جو 5,000 کمانے والا ہے، 10,000 کمانے والا ہے وہ بھی اتنے پیسے دیتا ہے. تو یہ ڈسپیرٹی جس کا کہ حنیف صاحب نے ذکر کیا کہ امیر تر ہوتا جا رہا تھا اور غریب تر ہوتا جا رہا تھا. تو ہمیں خوشی ہے کہ ان کی یہ بڑی اچھی سوچ ہے. یہ خود بھی انہوں نے ہمبل سٹارٹ کیا ہے، یہ بھی ماشاءاللہ غریب تھے اور غریب سے آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے. اس کی نیت اگر آپ کی صحیح ہے تو پھر آپ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو حنیف غور صاحب نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے غریبوں کی مدد کرنے کا، چیپ ہاؤسنگ دینے کا، میڈیسن کے حوالے سے اور ہیلتھ کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو یہ خدمات انجام دے رہے ہیں یہ دیتے رہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. پاکستان پائندہ باد. حالات بدلنے کا وعدہ. انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا.